अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मिसबा लकारी। नाजरीन, बड़ी ही ड्रामाई सूरत हाल थी। पाकिस्तानी वफ़द नाराज़ होकर इस्तांबुल एयरपोर्ट जा चुका था जब मेज़बान तुर्की ने मुज़ाकरात के लिए मनाने की आखिरी कोशिश की। उस वक्त तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की नाकामी का बरबला ऐलान कर चुका था। फिर दोनों फरीक दोबारा मेज़ पर बैठे, जिसके बाद जंगबंदी बरकरार रखने और अगले हफ्ते दोबारा मिलने का ऐलामिया सामने आया। मैं और आप बल्कि दोनों मुल्कों के करोड़ों अवाम ने सुकून का सांस लिया। मगर ये बात वाज़े कर दूं कि मुआहिदा अमन की जानिब पहला कदम ज़रूर है, मगर मंजिल नहीं। पाकिस्तान ने उसे मशरूत जंगबंदी करार दिया है और अब गेंद काबुल के कोर्ट में है। दहशतगर्द को सरहद पार ना करने दे, यानी अब दुनिया की नज़रें काबुल पर जमी हैं। 3 नुकाती मुआहिदे में जंगबंदी का तसलसल समेत मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम के क़याम और खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा का तरीक़ेकार तय करने की बातें हैं। मगर मेरे नज़दीक एक नुक्ता निहायत ही अहम है, और वो ये कि तालिबान ने निजी तौर पर ही सही लेकिन इस बात का एतराफ़ तो किया कि टीटीपी और BLA की जड़ें उनकी सरजमीन में हैं। ये इन्हीं के इलाकों में पनप रहे हैं, यानी कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मगर क्या वाकई? पूछते हैं मारूफ तजियाकार एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब से, जबकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में आपसे करूँगी कि उम्मीद की किरण कतर और तुर्की के किरदार से आई है, तालिबान के रवैये से नहीं, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती जंगबंदी मौसर नहीं होगी। अगले हफ्ते तालिबान मेज़ पर क्या लाएंगे, आपको क्या लगता है सर? जी देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ना पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश है, ना मेरे ख्याल में अफगान अवाम की ख्वाहिश है कि ये जो कंट्रडिक्शन दोबारा जंग की तरफ जाएं। तो ऐसी कोई मेरे ख्याल में ख्वाहिश नहीं है। ये चंद मतलब है हुक्मरान अशराफिया के चंद अशखास की तो हो सकती है, वहाँ पर भी, अफगानिस्तान में भी, और हमारे यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कि बाज़ जो हैं गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं, क्योंकि जो एक माहौल बनाना होता है आपको मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, उसके लिए आपको बयानात की आँच को कम करना बहुत ज़रूरी है और ब्लेम गेम से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मुल्कों का जो एक लॉन्ग टर्म मफाद है वो इसी में है कि कोई चीज़ों में मतलब है इतनी ज़्यादा तलखीन आ जाए कि हम वापस ना जा सकें। पहली बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, तो समझना ही चाहिए कि यकीनन अफगान तालिबान को जो है दहशतगर्दी के मामले के ऊपर पाकिस्तान से ताउन करना चाहिए। हमारी कोई बहुत ही हैरत अंगेज या कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी उनकी लिमिटेशंस को समझना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन कर सकें। और जो हम लोगों ने एक काम ये किया है कि जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, हम सिंगल पॉइंट एजेंडा पे हम लोग अफगानिस्तान के साथ रिलेशन में फोकस्ड हैं, और वो है जनाब कि आप TTP के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल वो मुतालबा भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर एजेंडा ब्रॉडन हो जाता है, उसमें माशी ताउन, कारोबार, पीपल टू पीपल रिलेशन और चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर आपके पास ज़्यादा वो होता है, जगह होती है मैन्यूवर करने की और इन्फ्लुएंस करने की। हमने देखा कि जो स्ट्रेटजी है ये इतनी कामयाब नहीं रही, क्योंकि इसके बाद से जब से ये अपनाया है उस वक्त से आप देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। ये आप 2022 से डेटा उठाना शुरू करें, 22, 23, 24, 25, उसमें आपको लगेगा कि आदाद शुमार जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी नजरसानी की जरूरत है। अपनी पॉलिसी पे पाकिस्तान को बहुत तजुर्बा है, वसी तजुर्बा है अफगानिस्तान को डील करने का, और उसके लिए पहली शर्त यही है कि हम लोग जो है जो हमारी ओल्ड प्ले बुक है उसको भी मद्देनजर रखें और नए हकायक को भी देखें। ये ना हो कि हम एक कहते हैं ना एक इंतहा से दूसरी इंतहा में चले जाएं। अभी लग ये रहा है कि इंतहा पे गए हुए, हमें तवाजुन की जरूरत है जनाब। बिल्कुल। डॉक्टर जमील, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तालिबान पॉलिसी ने कई नशेब फराज देखे सर, क्या हम ये समझें कि इस बार सोच समझ कर कोई देरपा अफगान पॉलिसी तश्कील दी जा रही है, जिसमें सियासी भी, समाजी भी और मौशी राब्तों पर भी सर तवज्जो होगी? नहीं लगता, इसलिए कि जो बुनियादी इश्यूज थे, जो बुनियादी पेचीदगियां थी वो बरकरार हैं, और उन बुनियादी पेचीदगियों में क्या है कि तालिबान अपने लिए तमाम फैसिलिटेशन मांगते हैं, कहते हैं ट्रेड भी आप खोल दो, रिफ्यूजीज को भी आप दोबारा अपना भेजो हमारे पास, और उसके अलावा जो हम उनसे कहते हैं कि एक्सेस हमें दें आप सेंट्रल एशियन तक, तो वो कहते हैं सोच के बताएंगे। तो उसके अलावा वो कभी भी इस बात पर हामी नहीं भर रहे हैं कि TTP को वो अपने अफगानिस्तान सॉइल पर कंट्रोल कर लेंगे या उनको हमारी तरफ हमला करने से रोकेंगे। यही सबसे बड़ी पेचीदा पॉइंट था जो आखिरी मैंने आपको बताया है, और यही अब 6 तारीख को जब बात होगी तो उसमें बेसिकली असल जो हमारे मीडिएटर्स, हमारे सालिस कोशिश कर रहे हैं
کہ کوئی مانیٹرنگ میکینزم بن جائے اور اس مانیٹرنگ میکینزم کے تحت ویریفائیبل میکینزم کہ جس کے تحت بارڈر پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ طالبان بارڈر کنٹرول کے لیے تو راضی ہو گئے لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ وہ کنٹرول کریں یا روکیں ان ٹی ٹی پی کے افراد کو جو کہ پاکستان آ کر پاکستان میں حملہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو کیوں کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے، افغان سوائل استعمال نہ کرنے دیا جائے؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بارڈر کراسنگ، پہلی بات تو وہ جس طرح سے کراس کیا جاتا ہے جن میں ہزاروں لوگ کراس کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی ہتھیار لے کے نہ آ رہا ہو اس طرف تو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ٹی ٹی پی کا کون سا نمائندہ ہے۔ انہوں نے وہاں کے پاسپورٹ بھی لیے ہوئے ہیں افغانستان کے، آئیڈینٹی بھی رکھی ہوئی ہے افغانستان کی، اور اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ جو باڑ لگی ہوئی ہے اس میں بھی ایسے راستے ہیں کہ جس سے یہ لوگ آتی ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جو 6 تاریخ کو ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ثالث کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ ترکی کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے پی کے کی، مطلب کرد کے ساتھ ان کا یہی مسئلہ تھا، سیریا سے وہ آ جاتے تھے اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی سیرین گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہماری طرف سے نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے ویریفائیبل ایک میکینزم بنایا تھا۔ تو اب جو یہ میکینزم لگ رہا ہے اور جس کا انڈیا ملا ہے وہ یہ ہے کہ قطر بھی اس میں شامل ہوگا اس مانیٹرنگ میکینزم میں، اور ترکی بھی شامل ہوگا، اور یہ اندازہ بعد میں ہوگا لیکن جو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خود فزیکلی آن گراؤنڈ اس میں ثالث اپنے نمائندے بھیج کر بھی اس کو مانیٹرنگ کریں گے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے لوگ تو خیر ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ شاید کچھ دن کھنچ جائے، لیکن جو حالات ہیں افغانستان میں اور جو افغان طالبان کا جو وتیرہ ہے اس سے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پرماننٹ یہاں کوئی ایسا میکینزم بن جائے گا کہ وہ اپنے خطے میں، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ اس کے گرد و نواح کے تمام جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ چائنا ہے یا ایون رشیا ہے یا ازبکستان ہے، یہ سارے سینٹرل ایشین کنٹری جو ان کے ساتھ لگتے ہیں وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک میں یہاں ایک اور ڈائمنشن بتاتا چلوں کہ سیریا کی جب سے جنگ بند ہوئی ہے اور جب سے سیریا میں نئی گورنمنٹ آئی ہے تو وہاں جتنے بھی جنگجو تھے ان کو دوبارہ پناہ مل گئی ہے افغانستان میں، اور طالبان رجیم نے اس پر اپنی نظریں بند رکھیں اور اب ان کے لیے خود ایک پرابلم بن گئی ہے کہ وہ ان کو کیسے کنٹرول کریں، اور وہ اب جسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہی حالات کے قیدی بن گئے ہیں۔ They have become the slave of their own circumstances. There are more than about 27,000 TTP fighters. There are thousands of fighters who have come, foreigners who have come back from Syria and other places جو کہ ان کے ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی کے لیے تو ویسے بھی ان کا نرم گوشہ ہے جن سے ہمیں پرابلم ہے، اور وہ نرم گوشہ اس لیے ہے کہ وہ 3 دہائیوں سے شانہ بشانہ ہو کے لڑتے رہے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کو جنگجو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب اطلاعات گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ آ رہی ہے، میں نے انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے ان لوگوں سے جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے پاس اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان کے علاوہ جو افغان طالبان ہیں وہ بھی اپنے جنگجو ان کو دے رہے ہیں کہ بے شک لے جائیں آپ، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب گورنمنٹ نے پکڑا کچھ لوگوں کو، اس میں سے ایک وہ نکلا جو کہ پیور افغانی تھا، جو کہ سوئسائڈ بمبر کو جس کو پہلے پکڑ لیا تھا۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس کی مثال دی گئی۔ تو اب یہاں سے کہاں جائیں گے ہم؟ یہاں سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو کہا ہے ہمارے منسٹر ڈیفینس نے کہ طالبان رجیم سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، یہ میں بات کر رہا ہوں پرسوں کی شام کے وقت کی، کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے عوامل میں نے آپ کو گنوا دیے کہ اس کے عوامل کیا ہیں۔ تو اور اب انڈیا کا گنوا دیے، بالکل۔ عامر ضیاء صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، ایک جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں، مگر سر یہاں میزبان ترکی کا کردار جو ہے وہ بڑا قابل ستائش ہے سر۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پاکستان وفد کو ایئرپورٹ سے واپس بلا کر کوشش جاری رکھی ہے۔ سر یہ کتنا بڑا اور اہم کردار ہے اس سارے عمل میں؟ ظاہر ہے کہ ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ بڑا ایک
اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اصل میں ابھی جو جمیل صاحب باتیں بتا رہے تھے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان کی لمیٹیشنز کیا ہیں. افغانستان جو ہے وہ کوئی بڑا منظم قسم کی ریاست نہیں ہے. مطلب ہے وہ تو پاکستان سے بھی کئی گنا زیادہ پسماندہ ملک ہے, اور پاکستان جو ان سے کہیں آگے ہے. ہم اپنے بہت سارے علاقوں پہ اپنی رٹ جو ہے برقرار نہیں رکھ پاتے, یعنی کہ کچے کا علاقہ ہے, کچے کے ڈاکو ہیں, ابھی تک ہمارے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں ہم لوگ. حالانکہ ایک سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں کے آبجیکٹو حالات ہیں, ہم ان سے اس طرح کی آرگنائز ریاست والا, منظم ریاست والی توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو آپ کسی زیادہ ترقی یافتہ ملک سے رکھ سکتے ہیں. پھر وہاں کے ایک جو ہے آپ کو پتہ ہی کہ قبیلے بٹے ہوئے ہیں, خاندان بٹے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی ہوں گی. اور پاکستان کی جو میں کہتا ہوں کہ تجربہ ہے ڈیل کرنے کا, تو یہ انہی چیزوں کا ہے. پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے گفتگو ہوگی, اگر ہمارے یہاں سے وزیر دفاع یہاں سے بات شروع کریں گے کہ ہمیں ان سے امید نہیں ہے, پھر تو امید نہیں رکھیں. اب وزیر دفاع ذاتی طور پہ کہہ رہے ہیں, یہ پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے, اس کی بھی وضاحت نہیں ہوئی, کیونکہ بعض اوقات سیاستدان کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارا اصل تھنک ٹینک ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر حل کرنا ہے تو آپ کو گفتگو کی آنچ کو کم کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے دفاع جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس میں آپ کو ریسزم تک کی جھلک نظر آتی ہے, جو کہ بہت, آپ جب افغانو فوبیا پھیلا رہے ہوں گے, آپ کسی کو ناشکرا کہہ رہے ہیں پوری قوم کو, کسی کو احسان فراموش کہہ رہے ہیں, تو یہ تو ایک غلط لب و لہجہ ہوا جس سے آپ پاکستان کی جو بھی گڈ ول تھی, جو ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد 40-50 سال کی قربانیوں کے بعد بنائی تھی, اس پہ جناب وزیر ہماری کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ایک دم پانی پھیلا جا رہا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں بہت اہم, وہ یہ ہوتا ہے سب سے کہ جی آپ بے شک کروسیو ایکشن لے رہے ہوں خاموشی کے ساتھ, لیکن آپ کی زبان درست ہونی چاہیے, آپ کا لہجہ, یور چوائس آف ورڈز شوڈ بی کریکٹ. ہمارے یہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں اگر ایک ہی کی بات کروں, وزیر دفاع کا بیچاروں کی مشکل آتی کہ وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح ڈپلومیٹک نارمز کے میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ برنک مین شپ نہیں کر رہے, آپ بھارت سے بات نہیں کر رہے ہیں, یا تو آپ کو بھارت جیسی دشمنی پیدا کرنی ہے افغانستان سے, تو اور بات آپ نے طے کر لیا, لیکن کیا اس پہ پاکستانی عوام تیار ہیں, کیا افغان عوام تیار ہیں؟ ایک زبردستی کی تو آپ لڑائی نہیں مول لے رہے, ایک بلا وجہ کا تو ایک محاذ نہیں کھول رہے, تو یہ خدشہ ہے. ٹو فرنٹ وار سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. دونوں سرحدوں پہ اگر ہم نے دشمن بنا لیے اپنے, ہم نے بھارت تو ہی ہے دشمن ہمارا, افغانستان کو بھی اگر آپ نے بالکل ایک سرٹیفائڈ دشمن بنا لیا پھر تو اللہ مالک ہے. یہ تو مجھے اس سیاست سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پاکستان کا جتنا تجربہ ہے, طالبان کا جو پہلا دور حکومت تھا 90s کا, اس میں تو ہم بڑا اچھا مینج کر رہے تھے ان کو. اور کیا وجہ ہے کہ جی جب امریکہ کو ضرورت پڑتی تھی گفتگو کے لیے تو ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا کرتا تھا, ہم ان کو دوحہ لے کر گئے تھے. آج ہم نے کہاں سے, ہم نے کیا مس مینج کیا, کیا مس ریڈ کیا کہ آج ہمیں دوسروں کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے, اور یہ ہمیں سیلف کریٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا قصور ان کا ہے, آپ نے کیا مس مینج کیا یہ بھی تو بتائیے ہمیں. تو اچھا مسئلہ ہمارا بھی ہے, تو آپ صرف یہ نہیں کہ بالکل ٹی ٹی پی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ٹی ٹی پی سے کوئی بات نہیں چاہیے, لیکن آپ یاد کریں آپریشن ضرب عزم ہوا تھا, ہم نے اپنے علاقے میں لڑا تھا اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی. ہم نے تقریباً 98% ختم کر دی تھی دہشت گردی ضرب عزم میں. اس وقت بھی ایک ہاسٹائل گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی مطلب ہے وہاں پہ امریکی نیٹو فورسز تھے اور حامد کرزئی ہوتے تھے اور اشرف غنی ہوتے تھے. پاکستان مینجڈ اٹ ویل. اب کیا ہو گیا کہ ہم لوگ, ہمارے ہاتھوں میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, اور یہ جو ایک مولا جٹ والا سنڈرم ہے اس سے نکلنا چاہیے, دھمکیاں دینے کا عمل بے شک کریں, لیکن الفاظ کا چوائس خدا کے لیے اچھا رکھیں. بالکل بالکل بالکل, ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو نوٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر جمیل صاحب, طالبان نے نجی طور پر ہی صحیح لیکن یہ اعتراف تو کیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ان کے علاقے میں موجود ہیں, مگر کیا سر برف پگھل رہی ہے اور کیا اسے تبدیلی کا اشارہ سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں, لیکن وہ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. وہ اس حد تک تو راضی ہو گئے ہیں کہ مانیٹرنگ ٹیم کے لیے ہم راضی ہو گئے ہیں کہ مانیٹرنگ ٹیم رکھنے بارڈر پر. اس بات کو لکھ کے نہیں دے رہے ہیں وہ کہ ٹی ٹی پی ان کے پاس یا بی ایل اے یا مجید بریگیڈ ان کی سرزمین پر ہے, اور وہ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے ہیں بلکہ وہ تو اس بات سے بھی انکاری ہیں کہ کوئی اور دہشت گروپ ان کی سرزمین پر ہے. اور ایک مرتبہ نہیں, متعدد بار انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز میں بھی, ٹرائی لیٹرل, کوادری لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ہر میٹنگز پہ, اور آخری جو ماسکو فورم ہے اس میں بھی انہوں نے
اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. تو جب وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کی مانیٹرنگ ٹیم نے اس بارے میں 3 دفعہ رپورٹ مرتب کی ہے. انہوں نے ایک ایک گروپ کے بارے میں اس کو کہا ہے، رپورٹ میں شامل کیا ہے اور سیکورٹی کونسل کو پیش کیا ہے. تو اس لحاظ سے جب تک کہ طالبان مانیں گے نہیں، اور پھر جب میں اندرونی طور پر میں نے معلومات لی تو بتایا جاتا ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ جی آپ کی طرف آئیں یا آپ ہمارے علاقے میں بھی بمبارڈمنٹ کے علاوہ باقی کوئی حربہ استعمال کر کے اگر آپ ان سے نمٹ سکتے ہیں نمٹ لیں، لیکن ہم ان میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. اور اب حقیقت میں جیسا کہ میں آپ کے پہلے سیگمنٹ میں بتا رہا تھا کہ وہ اپنے سرکمسٹانسز کے، اپنے عوامل کے، اپنے حالات کے خود قیدی بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں ابھی دنیا میں جہاں جہاں سے کچھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، جیسے سیریا میں، تو سارے جنگجو وہاں سے مختلف فارنرز وہ واپس افغانستان میں آ رہے ہیں یہاں، کیونکہ وہ اور سارے فارنرز ہیں وہاں. اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ اور جو پی ایل اے ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو اس لحاظ سے ابھی ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے وہاں. اور افغانستان طالبان نہ تو مان رہے ہیں، اور دوسرا ان کا ایک ٹریڈیشن بھی ہے پروٹیکشن دینے کا. ہمیں پتہ ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے کتنے ٹاماہاک میزائل کھائے، کتنی برداشت کی، لیکن انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا اس کو. تو وہی سلسلہ، ایک تو روایت کی بات ہے، دوسرا ان کی کیپیسٹی کی بات ہے، دونوں کی دونوں. اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے دوحہ ایگریمنٹ میں اس کی پاسداری نہیں کی، جو ہم سے وعدے کرتے رہے اس کی پاسداری نہیں کی، جو چائنا، رشیا اور باقی ممالک سے کیے ان کی نہیں. اب چائنا تنگ ہے کہ ان کے پاس ایسٹ ترکمانستان موومنٹ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لوگوں میں چند سو سے اب زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی طرح سے ازبکس بڑھ گئے ہیں، اسی طریقے سے تاجک بڑھ گئے ہیں جو دہشت گرد وہاں. تو بڑھتے جا رہے ہیں، وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں گے. جو کہ لگتا ویسے بھی ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن افغانستان میں ہوتی ہوئی نظر اس لیے آ رہی ہے کہ اس وقت افغانستان میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ودن طالبان انہوں نے دوبارہ قسم ان کو اٹھانی پڑی اور وہ اپنا دوبارہ ریوائیو کرنا پڑا کہ ہم ساتھ دیں گے اور باقی چیزیں، کیونکہ کچھ دراڑیں پڑ رہی تھیں. دوسرا یہ ہے کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے وہاں. ان کی تعداد جو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 38% اور طالبان کہتے ہیں 50%. چلے ٹھیک ہے 50% مان لیں، 28% ازبکس تو ہے نا وہاں، اور اس کے علاوہ ازبکس کے علاوہ تاجکس ہیں، تاجکس کے علاوہ ترکمانی ہیں، اس کے علاوہ باقی قومیں ہیں. تو وہ تلملا رہے ہیں. تو اسی طرح محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہاں سول وار شروع نہ ہو جائے، اور سول وار شروع ہوگی اگر تو پھر دوبارہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بنے گا لوگوں کے ریفیوجی ہونے کا. بھی تم بڑی مشکل سے وہ نکال رہے ہیں یہاں سے. تو ہر لحاظ سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم کے لیے اپنی تیاری رکھنی ہوگی کہ اپنے طرف. اور ابھی ہمارا ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر دونوں معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ ہماری توجہ مسلسل جاری رہے گی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت تھوڑا سا انٹرنلی اس لحاظ سے کٹھن دوراہے سے گزر رہا ہے، جبکہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لحاظ سے بہت مضبوطی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ ایئر اسٹرائکس بھی کی، دنیا سے کہیں سے کوئی کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں ہوئی. اب اس لحاظ سے درست، لیکن انٹرنلی ایک اور چیز کا احتمال ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ رینکس اینڈ فائلز میں مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف شہروں میں بھی جو سلیپر سیل کے طور پر موجود ہیں، آبادیوں میں مکس ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر اٹھانا شروع کر دیں. حالانکہ ہمارے ادارے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نظر بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے اور شاید ایسا نہ ہونے دیں. لیکن جس طرح حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ضرور اس کی تیاری کر رہا ہوگا. ہمارے ادارے تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ متحرک نظر آتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی تھان کے کپڑے ہیں، تو سر اسی لیے ہماری امیدیں بھی بڑی محتاط ہوا کرتی ہیں. یہ بتائیے ہمیں کہ کہاں تک دباؤ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا اور کہاں رک جانا ہوگا سر؟ ایک تو اس تھان کو کہتے ہیں نا، اس فیبرک کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا حصہ ہے. یہ مطلب ایسے ہی نہیں بن گئے تھے. پاکستان کا اس پودے کو جو ہے آبیاری کی ہے اس کی، تو یہاں پہ ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے. کیا ہے مطلب اس کو مطلب خود تھے وہاں پر، لیکن پاکستان کی سپورٹ تھی، 90s میں بھی تھی اور اس کے بعد بھی تھی، نیٹو امریکن فورسز کے زمانے میں بھی تھی.
تو باقی کہ یہ آبیاری کی ہے آپ نے، تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیشہ پاکستان نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی ہوا کرتی تھی، اور اس میں وہ کہیں پہ نیگوشیٹ کرتا تھا، کہیں پہ ہم جا کے لڑائی لڑ لیا کرتے تھے ایک ریسٹرین طریقے سے، اور پھر ہم نے آپریشن ضرب عزم بھی کیا، تو اس میں بھی ہم لوگوں نے جو ہے پاکستان نے بڑا خیال رکھا کہ ہماری میسیجنگ کیا ہوگی، ہمارا نیریٹو یعنی کہ بیانیہ کیا ہوگا، بڑی خوبصورتی سے اس کو رکھا گیا تھا۔ اب جو ہے مجھے وہ چیزیں سٹل طریقے سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارا زور ایک ون ڈائمینشن ہے، جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ جی دیر لیک آف کیپیسٹی امنگ افغان طالبان ٹو مینیج دیئر کنٹری۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب نیٹو امریکن فورسز تھا تو کسی کے پاس پیسے اور آرگنائز نہیں تھا، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، تو کیا افغانستان پہ رٹ تھی ان کی؟ کیا اس سے پہلے بھی کمیونسٹوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، پی ڈی پی اے کی حکومت ہوتی تھی، ان کی رٹ تھی پورے افغانستان پہ؟ نہیں، افغانستان پہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی شہروں پہ ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے علاقے جو ہیں وہاں پہ مطلب ہے اسی طرح ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ان پہ رٹ نہیں ہے آپ کی۔ تو پاکستان کو ان چیزوں کو اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور وہ دونوں طریقے سے ہوگا۔ آپ ان کو کچھ مطلب ہے مدد بھی کریں گے، ان انکریج بھی کریں گے، ان پہ دباؤ بھی ڈالیں گے، لیکن وہ دباؤ کورٹ ہوگا۔ اوورٹ آپ دباؤ ڈالیں گے تو پھر فریکچر ہو جائے گا جو ہو چکا ہے۔ آپ کی معاملات تب سے خراب ہوئے جب سے آپ نے اوور ڈپلومیسی کر دی بجائے کور ڈپلومیسی کے۔ اگر آپ خاموشی سے کرتے، کیونکہ دیکھیں نا افغانی جیسے ابھی جمی صاحب صحیح کہتے ہیں، ٹوماہاک میزائل اور ڈیزی کٹر بم انہوں نے برداشت کیے۔ جو ٹوماہاک میزائل نہیں کہتے، ڈیزی کٹر بم جو تھا وہ 3 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر جو ہے ہوا سک کر لیا کرتا تھا۔ ہم نے کور کی وہ تورا بورا اور فلاں چیزوں کو، تو جب انہوں نے اس کو برداشت کر لیا تو میرے خیال ہے پاکستان کا فائر پاور بڑا مؤثر ہے، بڑی زبردست ہے، لیکن ہم ان سے امریکنز اور نیٹو سے تو زیادہ نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو آپ کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے نیا۔ جہاں پر کہتے ہیں آپ انگلی لگا کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، مکہ نہ ماریں، یہاں پہ لگ ہے کہ مکہ مارنے میں پہل کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ تو آپ کو سوچ سمجھ کے ریسٹرین خدا کی، پاکستان کے عوام جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس لڑائی کے لیے۔ بالکل سر، پاکستان کو بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے، جی جی سر پڑے آپ جناب۔ بالکل بالکل ڈاکٹر جمیل صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی اور قطر تو مانیٹرنگ میکینزم میں شامل ہے، تو سر کیا سعودی عرب اور چین اور امریکہ کی بھی شامل ہونے کا امکان ہے؟ اور یہ ایک دیر پا اور گیم چینجر میکینزم کیسے ثابت ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، امریکہ تو خیر پہلے بھی ان کے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں بھی اس کو جنگ رکوا سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کو جنگ رکوانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے ماں سوائے ہتھیار اور اوزار۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مہلک ہتھیار جو ہے استعمال ہوں، کیونکہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دوحہ ایگریمنٹ کی بھی خلاف ورزی، سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن جو سپٹمبر 2021 میں ہوئی اس کی خلاف ورزی، اور کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ کو انڈورس کیا ہے سیکیورٹی کونسل نے، اور پھر یو ایس کی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنے دہشت گرد گروپ بڑھتے جا رہے ہیں وہاں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں افغانستان میں، کہ امریکہ کو بھی آگے چل کے خطرہ ہو جائے گا۔ تو وہ تو اس بہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کہے ان کو اور وہ پھر حملہ ان پر ٹاماہاک میزائلز اور باقی جو ڈرونز اور سارے، لیکن شاید پاکستان اس اسٹیج پر وہ نہیں چاہتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغان عوام کے تو خیر خواہ رہے ہیں۔ ابھی کی جو بات ہے کوئی 2.5 ہفتے ہوئے ہیں کہ جس میں ہمارے افتخار احمد جو پی آر ایم پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر افتخار یو این او میں، انہوں نے افغانستان کی بھلائی اور سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے۔ تو ہم تو انٹرنیشنل فورم پر بھی کرتے ہیں، تو بات یہ کہ امریکہ نہیں، سعودی عرب اور باقی ممالک جو آئی سی کے یقیناً وہ پس پردہ کام اپنا کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کا اثر رسوخ تو بہرحال ہے افغان طالبان پر، لیکن جیسا کہ مجھے احتمال اس بات کا ہے کہ اب وہ جس اسٹیج پر افغان طالبان پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ جو جس طرح ڈھیل دیتے گئے ہیں وہ اب ان کے لیے وہ بڑی اور زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اور ان کے پاس ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ قطع کلامی کے لیے معذرت سر، گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھارتی حکومت ماضی قریب میں جن افغان طالبان کو امن کے لیے خطرہ قرار دیتی تھی، آج انہی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ دوغلے پن کی انتہا تو یہ ہے کہ دورے ہو رہے ہیں اور سفارت خانے آباد ہو رہے ہیں،
साथ ही कई शोबों में ताउन की भी बातें हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अफगानिस्तान को डैम बनाने की पेशकश की, जिसका कतर में तालिबान की सफीर सुहेल शाहीन ने खैर मकदम किया। भारतीय तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि हेरात में मौजूद डैम भी भारत ने ही बना कर दिया था। मौके की ताक में रहने वाली मोदी हुकूमत की दरियाए कुनड़ पर डैम की ऑफर क्या दोनों मुल्कों के जारिहाना अज़ाइम का तसलसल है? इस पर बात करेंगे। आमिर ज़िया और डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, भारत मौके से फायदा उठाकर अफगानिस्तान में अपना लेवरेज बढ़ा रहा है, सर ये कितना तशवीशनाक है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर देखिए, जाहिर है कि जब आप अपने ताल्लुकात खराब करेंगे तो आप दुश्मन को मौका फराहम कर रहे हैं कि वहां पर एक नकब लगाए। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या ऐसा किया कि आपके तबीले की भैंस आप समझते थे वो कहीं और चली गई है। तो ये पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि कहाँ पे आपने मिसरीड किया तो आप पे तनकीद बनती है, मिसमैनेज किया तो आप पे तनकीद बनती है, दोनों सूरतों में। तो पहली बात तो ये कि हमें अपने सेल्फ क्रिटिकल होने की जरूरत है कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ। भारत जो कर रहा है उसमें तो मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, भारत को तो यही करना चाहिए जो दुश्मन कर रहा है। हमें भी भारत के साथ वही करना चाहिए। अल्लाह हमें जल्द इस काबिल करे जो हमेशा करते रहें। आजकल हम लोग जो है सिर्फ उनका कहते हैं ना रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास हुआ करता था भारत के साथ इस तरह के मामलात में, तो अब वो हमने लूज कर दिया है। तो अल्लाह हमें दोबारा उस काबिल करे कि हम भारत को हम पहलकारी करें भारत को तंग करने के लिए, ना कि इंतजार करें कि वो करे और हम उसका जवाब दें। तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा इशू है और यकीनन भारत करेगा। हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करें, अपने वहाँ पे तहादी तलाश करें, अपना लिवरेज तलाश करें, अपने अलाइज वहाँ के लोगों में अपनी गुडविल बनाएं। गुडविल होगी तो आप आगे बढ़ सकोगे। आप एक पूरी कौम को दुश्मन बनाकर उसकी तजलील करके तो आप समझते हैं कि भाई फिर भारत को वहाँ मौका नहीं मिलेगा, तो हमारी एक बच्चगाना सोच होगी। तो आपको वहाँ पर अपने दोस्त तलाश करने। पहले हमारा ख्याल ही होता था कि लिबरल सेकुलर अफगान जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, नेशनलिस्ट अफगान जो है, तो मौलवियों से दोस्ती करेंगे, मौलवियों को कल्टीवेट करेंगे। यही ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने से लेके अब तक हमारी मोस्ट शहबाज शरीफ के आने तक यही पॉलिसी थी हमारी। अब जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो आपके लायक कौन होगा वहां पर अफगानिस्तान में? अगर आप मतलब है भाई सेकुलर तो नहीं आएगा अफगानी, आपके खिलाफ है वो शुरू से एक उसका मिजाज है। हिस्ट्री पढ़ के देखें आप, मौलवियों से आपकी दोस्ती होती थी, उन्हें भी आप मतलब आपने कहा कि नहीं उनसे भी हम मतलब उनके खिलाफ भी हम जिहाद करेंगे हम। इसको मतलब है फिर आपकी डिप्लोमेसी नाकाम हो गई ना। आप अगर ये कहें माई वे और हाईवे, तब तो बात हो ही नहीं सकती। आप उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, आप कहेंगे शहर चलें, आप कंट्रोल करें, हम आपके साथ तिजारत भी करते हैं, फला आपकी मदद भी करते हैं, 10 चीजें आप कर सकते हैं। पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन, उनके बीमार पाकिस्तान आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको हम तालीमी इदारे अपने खोल सकते हैं। वहाँ बच्चियों की तालीम बंद है, वहाँ से बहुत सारे अफगानी चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं वो पढ़े आकर। पाकिस्तान ये काम कर सकता है, ये हमारी बड़ी अच्छी पॉजिटिव डिप्लोमेसी हो सकती है। इलाज मालजे में सहूलतें दें, उनके लोगों की मदद करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने उनके जो मर्दों ने अगर शादियां की हुई हैं पाकिस्तानी खवातीन से, आप उनके ऊपर वो कह रहे हो कि जी हम उनको नहीं देंगे। क्यों? आपके जब पाकिस्तानी मर्द जाके बरतानिया में अमेरिका में किसी गोरी से शादी कर ले तो उसको तो नेशनैलिटी मिल जाती है। तो पाकिस्तानी औरत को क्यों नहीं बराबर के हकूक मिल रहे? अगर शोहर किसी और मुल्क से है उसको क्यों नहीं नेशनैलिटी आप देते? तो ये बड़े जायज किस्म के सवाल आते हैं। आप बड़ा मिसमैनेज किया जा रहा है हमारी इस पॉलिसी को, और इसका हमें बड़ा जो हमने मेहनत की थी 50 साल पाकिस्तान ने, वो आप गंवा रहे हैं। ये मुझे इस बात का बड़ा दुख है। और मैं ख्याल बहुत सारे पाकिस्तानियों के जितने पुराने बात करें उनका यही लब्बो होगा कि हम वी आर नॉट प्लेइंग द पार्ट एज वी यूज्ड टू डू इन द पास्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर जमील साहब, 10 साला दिफाई मुआहदा चाबहार से 6 माह के लिए पाबंदियां उठा लेना, क्या सर वाशिंगटन और नई दिल्ली की कुर्बतें बहाल हो रही हैं? जी डॉक्टर जमील। जी, आपने मुझसे सवाल किया, ठीक नहीं। 10 साल का ये मुआहदा देखें, हम तो पहले से कह रहे थे कि इससे पहले भी तो 6 मुआहदे पहले हुए भी हैं ना, इंडिया के साथ अमेरिका के। और चाबहार से सैंक्शन भी तो अभी चलती 4-5 दिन की बात है कि उन्होंने 6 महीने के लिए उस पर रिलैक्सेशन दी है। और जो कि बात तशवीशनाक इसलिए है कि चाबहार से अब जितनी भी सप्लाई है, और रोड तो बनी भी है ईरान के जरिए, वो अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच करने के लिए, और होगा फिर वही आपने शुरू में भी जिसका जिक्र गालिबन किया है कि पहले भी तो उन्होंने अपने सारे काउंसलेट खोल के, और हमारे जो बाढ़ है उसके साथ साथ उन्होंने सारे काउंसलेट खोले हुए थे 16, और दोबारा वो वही चाहते हैं। और फिर ईरान ने भी अपना देख लिया कि क्या हुआ उनके साथ,
جب چن چن کے ان کو ٹھکانے پہ نشانے لگائے اسرائیل نے، تو اطلاع کس نے دی تھی؟ زیادہ تر تو اس میں جو انڈینز تھے جو وہاں اس سوسائٹی میں سرات کر گئے تھے. اور کل کو جس طرح کہہ رہے ہیں امریکن صدر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم جنگ بند کروا سکتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ ان کو وارن کریں گے، دوسری دفعہ پھر ٹاما ہاک اور باقی ڈرون شروع ہو جائیں گے ان کے اوپر، اور یہی لوگ اطلاع دیں گے اس کی. ہم تو پھر بھی ان کے خیر خواہ ہیں کہ ہم صرف ان جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں کے دہشت گردوں کے اڈے ہیں. بالکل سر، قطع کلام کے لیے سر معذرت، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہماری بھی جو اپنی کوتاہیاں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ گو تھرو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب، جبکہ ڈاکٹر جمیل احمد خان اور سابق سفیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. یہاں لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا، اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی نمائندے دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے تاکہ مانیٹرنگ سسٹم کی تفصیلات طے کی جا سکیں. ان مذاکرات کی کامیابی کا انحصار کابل پر ہے، کیونکہ طالبان کی منفی رویے کی وجہ سے اس معاہدے تک پہنچنے میں 2 کے بجائے 4 روز لگے. پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، 6 نومبر کے مذاکرات سے اچھی امیدیں بھی رکھتا ہے، مگر اب یہ افغانستان پر ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اسی امید کے ساتھ مصباح لقاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.